आज का टॉपिक है खुदा के साथ सुलह। मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी रोमियो 5 बाब उसकी पहली 5 आयत। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। आमीन। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल आज हमें बहुत खूबसूरत बात सिखा रहा है, और वो ये है कि हम खुदा के साथ सुलह रखें। खुदावंद का बंदा जब स्टार्ट करता है तो वो कहता है पास। तो पास का मतलब होता है कि जो पहले 4 अबवाब हैं या जो पहले की स्टोरी है उसको भी साथ जोड़ता है, और वो बता रहा है कि जो ईमानदार है, या वो अपने बारे में बात कर रहा है कि ईमानदार की जिंदगी में एक जबरदस्त काम हुआ है। और वो काम क्या है? वो कह रहा है कि वो काम जो है वो निजात का काम है, और हम पर फजल हुआ है, हम में मुफ्त जो है वो निजात मिली है। हम रास्तबाज ठहराए गए हैं, हम तरीके से छुड़ा लिए गए हैं, और खुदा ने अपनी मोहब्बत सबसे पहले इंसान की है अपने बेटे के जरिए। वो सारी ये बातें कह रहा है जो पहले अबवाब में हुई हैं। अब वो कहता है कि निजात तो मिल, खुदा ने ये हमें एक तोहफा दिया है, तो अब आगे हमें क्या करना है? जैसे अब हम सबके पास निजात तो है, हम सबके पास मुफ्त फजल हमारे पास मौजूद है। वो कहता है आगे अब हम क्या करें? वो कहता है आगे हम ये करें कि हम खुदा के साथ सुलह रखें, तभी निजात कायम रह सकती है। तो निजात को जो खुदा की तरफ से हमें मुफ्त मिली है, हमें इसको कायम रखने का जो एक अहम मुकाशवा पालूस बता रहा है वो ये है कि हम खुदा के साथ सुलह रखें, यानी हम रूहानी तौर पर बिल्कुल सीधे हो जाएं और अपनी मर्जी छोड़कर खुदा की मर्जी को पूरा करें, फिर हालात चाहे कुछ भी हो, कुछ भी। और फिर वो कहता है कि हमें खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करना आ जाएगा। और हम इंसान होते हुए भी बहुत सारी चीजों पर फख्र तो करते हैं। हलूस कहता है मैं भी करता था। वो कह रहा है मैं अपने नेक अमाल पर फख्र करता था, शरीयत पर फख्र करता था, अपनी जाती रास्तबाजी पर फख्र करता था। तो बता रहे हैं कि अब जो मुझे फख्र है वो मुझे मसीह की सलीब पर फख्र है। तो वो कह रहा है कि अब जो मैंने सीखा है वो खुदा के जलाल की उम्मीद, यानी खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना। वो कहता है एक निजात याफ्ता मसीही जो दिल से तजर्बा कर चुका है खुदा के फजल का, जिसकी आंखें खुल गई हैं, खुदा का इतना बड़ा बुलावा जो उसे आ गया है, और उसका भरोसा खुदा पर वक्त आ गया है। तो कहता है अब उसे ऐसी वक्त का इंतजार करना चाहिए, उसे ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा फख्र करना चाहिए कि खुदा के साथ मैं जलाल में जिंदगी बसर करूंगा। और ये बहुत बड़ा मुकाशफा है। वो कहते हैं जब हमें ये मुकाशफा मिल जाता है फिर हम दुनिया की मुसीबतों में फख्र करना सीख जाते हैं। और पलूस कहता है मैंने भी ऐसे ही सीखा। और खुदावन का बंदा एक और भी बात हमें सिखा रहा है। वो कह रहा है कि एक ईमानदार जो है उस पर मुसीबत अगर आ गई है, शदीद दबाव आ गया है, मुसीबत देखिए कोई भी हो सकती, हर इंसान की डिफरेंट मुसीबतें होती हैं, मुश्किलातें फर्क होती हैं, बीमारी की मुश्किल होती है, बच्चों के मसाइल होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं,
مقدمات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں پرابلم ہوتی ہیں اور بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ایماندار جو ہے، جس کو نجات ملی ہے، جو نجات کو اب قائم رکھنا چاہتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ مصیبتوں میں صبر کرے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ یہ جان کر ان مصیبتوں میں خدا کا شکر کرے کہ خدا میرے لیے اچھے دن لانے والا ہے اور میں خدا کے ساتھ جلال میں شامل ہوں گا۔ اور تب بھی وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ثابت قدم رہ سکتے ہیں، مسلسل خدا کے ساتھ صلح رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ پھر وفادار رہ سکتے ہیں۔ اور خدا ایماندار کو مصیبت میں کیوں آنے دیتا ہے؟ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم زندگیوں میں گزرتے ہیں، ہم مسیحی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہر ایک ایماندار حالت جنگ میں ہے، ہر ایک ایماندار آسان زندگی نہیں بسر کر رہا۔ تو خدا ہم پہ کیوں مصیبت آنے دیتا ہے؟ ہمارے پاس تو نجات ہے، ہمارے پاس تو ایمان ہے، تو ہمیں کیوں مصیبتوں میں خدا جانے دیتا ہے؟ اس لیے پالوس ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا ہمیں اس دنیا میں مضبوط بنانا چاہتا ہے، اور خدا ہمیں پختگی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے اندر مصیبتوں میں، مشکلاتوں میں امید پیدا کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ امید جو ہے اس سے ہمیں شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، کلام میں ہم یوسف کو دیکھتے ہیں، کیا اسے شرمندگی ہوئی؟ 13 سال مصیبتوں میں رہا، کیا اسے شرمندگی ہوئی؟ دانیل کو شیروں کی ماند میں کیا شرمندگی ہوئی؟ اس کے دوستوں کو، صدرک میثق عبدالنجو کو کوئی آگ میں شرمندگی ہوئی؟ اور کیا پالوس کو شرمندگی ہوئی؟ کیا پہلی کلیسیا جن کے بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، کیا ان کو شرمندگی ہوئی؟ تو کلام میں ڈھیروں ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تنگیوں میں، موت میں بھی انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، وہ ثابت قدم رہے، ان کی نجات بھی قائم رہی اور ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوئی، اور وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوئے مصیبتوں کے وقت۔ یوسف کے ساتھ دانیل کو شیروں کے جب حوالے کر دیا گیا، آگ کے حوالے کر دیا صدرک میثق کو، پالوس کو کوڑے مارے گئے، اس کے اوپر بہت سارے مقدمات بنے، پہلی کلیسیاں۔ تو خداوند کا کلام بتا رہا ہے یہاں کہ تب جب ہم قائم رہتے ہیں، مصیبتوں پر فخر کرنا سیکھ جاتے ہیں، ہم قائم رہتے ہیں، تب خدا کا روح جو ہمارے اندر ڈالا گیا ہے وہ کرتا ہے، تب کام کرتا ہے۔ جب ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم ہر ایک بات میں خدا کے ساتھ صلح رکھتے ہیں، چاہے حالات کیسے ہوں، چاہے مشکلیں کیسی بھی ہوں۔ پالوس اپنا تجربہ بڑا ایک بیان کرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ، وہ دوسرا کرنتھیوں میں بتاتا ہے کہ دوسرا کرنتھیوں 1 باب 8 آیت میں اپنا قصہ بتاتا ہے، جیسے ہم اپنی ٹیسٹمنیاں بتاتے ہیں، ایسے وہ بھی اپنا ایک قصہ بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیا میں، وہ اس جگہ کا نام بھی بتاتا ہے جو ہم پر پڑی تھی۔ کہتا ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے تھے، کہتے یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے تھے۔ وہ کہتے ہم نے ایک دوسرے سے ہم کہہ بیٹھے تھے کہ موت اب یقینی ہے، وہ کہتے ہم نے موت کا یقین کر لیا تھا، اور وہ کہتے تبھی خدا کا پاک روح ہمارے درمیان میں موجود ہوا، اور خدا نے ہمیں اس بڑی ہلاکت سے پہلی بات میں وہ کہتے ہیں چھڑایا۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے لیے موت کا پروانہ جاری ہو گیا تھا، ہمارے لیے ہم بھی مایوس ہو گئے تھے، ہم نے بھی یقین کر لیا تھا کہ اب موت یقینی ہے۔ کہتا لیکن تب ہمیں خدا نے ہی امید دی
اور خدا نے ہمارے لیے ہمیں کام کیا، ہمیں چھڑایا. پہلی بات کہتے چھڑایا، پھر کہتے چھڑائے گا، اور پھر کہتے جب تک زندہ رہیں گے چھڑاتا ہی رہے گا. ہاللیلویا. یہ بڑی بات ہے. یعنی جب ہم مصیبتوں میں آ جائیں، پالوس ہمیں سکھا رہا ہے. تو کہتے ہیں کبھی کبھی مایوسی ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں. پالوس کہتا ہے میں بھی ہو گیا تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے مسیح کے بعد سب سے زیادہ جو عظیم ترین شخص تھا وہ کون تھا؟ پالوس تھا. پالوس سب سے زیادہ عظیم ترین شخص تھا جو انجیل کو اپنا قرضدار سمجھتا تھا. وہ کہتا میں یہ قرضہ لیے پھرتا ہوں، اور کہتا میں یہ قرضہ اتاروں گا. اور وہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کس طرح سیکھا کہ زندگی میں بہت سارے جب حالات آتے ہیں تو ہم غالب آ سکتے ہیں. ہم کمزور تو ہوتے ہیں پر خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے شدید دباؤ میں. اس وقت جب ہم خدا کے فضل کو بھول جاتے ہیں، جب ہم خدا کی رحمت کو بھول جاتے ہیں، جب ہم خدا کی اس بخشش کو جو نجات ملی مسیح یسوع ہمارے لیے کہتا ہم بھول جاتے ہیں، تو پھر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے. اور وہ آگے کہتے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یعقوب بھی یہ بات بتاتا ہے کہ خدا ہمیں پورا کامل کرنا چاہتا ہے ان مصیبتوں کے ذریعے، ان تکلیفوں کے ذریعے. پترس بھی اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کلام میں. وہ کہتے ہمارا جو آزمایا ہوا ایمان ہے وہ آگ میں آزمائے ہوئے سونے سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے. پالوس بھی ہمیں اپنا تجربہ بتاتا ہے کہ کس طرح وہ مشکلوں میں پڑا، اور کتنے ہمارے ایماندار جتنے ہم بائبل مقدس میں ایمانداروں کو پڑھتے ہیں آج، وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ آگ میں سے گزرے، مشکلاتوں میں سے گزرے، پر مصیبتوں میں وہ خدا کے ساتھ انہوں نے صلح کو رکھا، رشتے کو بحال رکھا. تو پالوس بھی کہتا ہے کہ ہم حالات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو سکھائیں. یس، یہ بڑی ضروری بات ہے. ہم اپنے آپ کو ایک جو نجات یافتہ مسیحی ہے، یا وہ جنگ میں سے گزر رہا ہے، یا وہ اپنی صلیب اٹھا کے چل رہا ہے، تو پالوس ایک پیاری بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے حالات کو بالکل کوئی ایماندار اجازت نہ دے کہ حالات آپ کو سکھائیں، بلکہ ہم حالات پر غلبہ حاصل کرنا سیکھ جائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حالات جب آ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلی بات ہے بڑبڑاتے ہیں، جبکہ کلام کیا کہتا ہے؟ تم نہ بڑبڑاؤ، ہر کسی بات میں شکایت نہ کرو، بغیر تکرار کے، بغیر شکایت کے تم کیا کرو؟ اس وقت کو برداشت کرو. دوسری بات خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم فکر مند نہ ہوں. پہلا پترس 5 باب میں پترس ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. تیسری بات ہے ہم باغی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیسے ہوا؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا لو میرے ساتھ کیسے ہو گیا، ایسے ہم سخت ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا؟ ہم باغی ہو جاتے ہیں. اور پانچویں بات ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم پر ترس کھائے. ہم احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں. پالوس کہتا ہے اپنے حالات کو اجازت نہ دو. جب آپ بیماری میں چلے جاؤ، جب میاں بیوی کے درمیان ابلیس کام کرنا شروع کر دے، جب آپ کسی بھی تکلیف میں گزرو، بچوں کے مسائل آ جائیں، گھر میں کمی گھاٹے آ جائیں، جاب میں مسائل آ جائیں، مقدمات ہو جائیں، لوگ تنگ کرنا شروع کر دے، مخالفت ہو جائیں، تو بالکل حالات کو اجازت نہ دو، بلکہ پالوس ہمیں کہتا ہے مسیح کے ساتھ صلح رکھیں، تب پاک روح کام کرے گا، اور پاک روح آپ کے اندر ایک جلالی امید پیدا کرے گا، اور وہ آپ کو فخر کرنا سکھائے گا دباؤ میں، مصیبتوں میں. ایکچولی دیکھیں ہم جو ایماندار ہوتے ہیں، خدا جنہیں نجات دیتا ہے انہیں مشکلوں میں جانے دیتا ہے تاکہ ہمارا ایمان آزمایا جائے،
اور تبھی ہمیں ایک قیمتی ایمان ملتا ہے جس کے سبب سے ہم خدا کے ساتھ صلح رکھتے ہیں. اور پالوس جو بات کر رہے ہیں، تب ہم خدا کے ساتھ صلح رکھ سکتے ہیں، ہم فخر کر سکتے ہیں. تو میں ٹیسٹ منی اپنی بتا رہی تھی کہ ایک ایماندار پر مصیبتیں کیوں آتی ہے، تاکہ ہم کندن بن جائیں، تاکہ ہم قیمتی ہو جائیں. اور میں بتا رہی تھی کہ جب میرے لیے شادی کے بعد سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مجھے لگا نہیں بلکہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ اتنا دعا کرنے میں مضبوط نہیں تھے، اور وہ مجھے بھی وہ سکھا رہے تھے کہ تم پہلے کچن کا کرو یا پھر تم دعا کرنا. تو یہ بات یعنی میرے لیے شدید دباؤ تھا، کیونکہ میں نے زندگی بھر بہت دعا کی. تو تب جب مشکلاتیں بڑی، میں فرق ہوں، وہ فرق ہیں. تو اب ایک ایماندار ہو گیا ہے، ایک غیر ایماندار ہو گیا ہے، تو بہت ایک مشکل آ گئی زندگی میں. تو یہ میرے لیے ایک بڑی مصیبت تھی. اب اس مصیبت نے میرے ساتھ کیا کیا، اب ایسے ہو گیا کہ میں جب مشکلاتیں بڑھنے لگی تو میں نے سوچا اب میں نے خدا کے ساتھ بیٹھ گئی، اور میں نے بجائے اس کے جیسے پالوس کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم بھی ایک دوسرے سے کہہ بیٹھے تھے کہ ہم مر جائیں گے، تو مجھے اپنی پرانی باتیں بھی ایک دن یاد آنے لگ گئے. اور میں نے کہا خداوند یہ ایک میں ہی ہوں، ایک شمیم ہے، اب میرے بھائی سے بھی آپ نے ساری زندگی دور رکھا اور مجھے ہاسٹلوں میں ڈال دیا، اور میرے ماں باپ بھی دور رہے، فیملی نہیں. تو یہ کیا کیا خداوند آپ نے میرے ساتھ؟ دیکھیں انسان مصیبتوں میں جب پڑتا ہے تو صلح نہیں رکھ سکتا، کیونکہ مصیبتوں میں ہم بڑبڑاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، ہم احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں نے بالکل یہ ساری باتیں میری زندگی میں آ گئی، اور دیکھیں میں بھول گئی. خدا نے مجھے پاک روح ایک عورت کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ آج تمہیں خدا ایک پاک روح کا تحفہ دے گا. اور اسی دن جب میں نے نہ کبھی اسٹڈی کی، نہ میں نے کبھی سنا پاک روح کے بارے میں، جس عورت نے ایک خود کی بندی نے پیغام دیا، اور مجھے اسی دن خدا نے پاک روح سے بھرا. میں بھول گئی. خدا مجھے لیے پھرا رہا، مجھ بے وقوف کو، نادان کو، ایک بے وجود کو خدا ہاسٹل میں ساری زندگی آگے رکھا. میں کلام سناتی رہی، سب باتیں میں بھول گئی اور شکووں سے زندگی بھر گئی. تو میری خدا کے ساتھ صلح نہیں رہی. 2 سے 2.5 سال میں نے کلام پڑھنا چھوڑ دیا. اور ایک دن دیکھیں داؤد کہتا ہے کہ ہم اب ایسے ابلیس ہماری زندگی میں چاہتا ہے کہ ہم نکلے ہیں جس گورے سے ہمیں خدا نے اٹھایا ہے. ابلیس کا کوشش یہ ہے، ابلیس یہ کرتا ہے کہ ہم واپس اس گورے میں، اسی ہم گندگی میں چلے جائیں. اور میرے ساتھ ایسے ہی ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا خداوند کچھ بھی میرے لیے اچھا نہیں ہے، میں مر جاؤں گی. اور میں نے ایک رات، میں آپ کو بتاؤں، میں اٹھی، میں اتنا میرے اوپر اٹیک ہو گیا، میں نے اپنے بال کاٹ لیے اور میں نے خود کو کتنا مارا. اور میں نے کہا خداوند میں مر جاؤں گی، میرے ساتھ تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوا، میرے ساتھ تو بہت مصیبتیں ہوئی ہیں، میں نے تو کچھ حاصل نہیں کی اس دنیا میں کیا کر رہی ہوں، میں مر جاؤں گی. اور میں لیٹ گئی زمین پر لیٹ. میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے مجھے بہت اٹھایا، کیوں وہ ڈر گئے مجھے دیکھ کے، کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے ان کو نہیں جواب دیا، اور میں بس خدا سے باتیں کرتی رہی اور کہا میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہوں گی، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا. میں سوچ کے نیچے کسی آسان موت ہے، ایسے سوچنے لگی. اور پھر تب بھی مجھے پیاس لگی، اور وہ پیاس پانی کی نہیں تھی. کوئی 2.5 سال کے بعد میں نے پاگلوں کی طرح بائبل اپنی ڈھونڈنی شروع کی. اور جو خدا بہت پیارا ہے. ہم کتنے بھی شکوے کریں، ہم مصیبتوں میں، خدا ایسے نہیں کہتا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا، میں ابد تک تمہارے ساتھ ہوں. خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، وہ ہم سے کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا. وہ دانیل کو شیروں کی ماند میں بچانے والا خدا ہے، وہ اس کے دوستوں کو آگ میں بچانے کا والا خدا ہے، اور وہ یوسف کو بچانے والا خدا ہے. جب میں نے بائبل کو ڈھونڈا پاگلوں کی طرح، اور تب میں نے جو خدا نے میرے ساتھ ایسے بائبل کھولی، اور میں نے جو پہلا لفظ پڑھا وہ یہ تھا، اے شمعون یحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس دن مجھے آواز آئی
خدا نے کہا شمیم گلزار کی بیٹی کیا تو مجھے محبت رکھتی ہے؟ بس یہ وہ کلام تھا جس کلام نے، یعنی جیسے پالوس کہتا ہے کہ جب ہم مصیبتوں میں دباؤ میں ہوتے ہیں تب خدا کا پاک روح آ کر کام کرتا ہے. تو میں نے تجربہ کیا، میں اچھی نہیں رہی، لیکن ہم سکھائے جاتے ہیں، اس لیے آج میں کلام سنا رہی ہوں. اسی لیے پالوس نے کہا حالات کو نہ اجازت دو، پر میں نے حالات کو اجازت دی کہ وہ مجھے سکھائے. تب اب میں نے سیکھ لیا، اور تب مجھے لگا اس دن کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہے؟ اور تب میں نے زور سے کہنا شروع کر دیا خداوند شمیم تجھ سے بہت محبت کرتی ہے. میں نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، میں محبت کرتی ہوں خداوند تجھ سے. اور اسی سال خود نے مجھے ایک چرچ میں لے گیا، اور جب میں اس چرچ میں گئی تو مجھے خدا نے کہا میں تجھے یہاں خدمت دوں گا. اور میں نے خداوند سے کہا یہاں تو بہت لوگ ہیں، یہاں تو آگ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، مجھے کہاں خداوند تو خدمت دے گا؟ لیکن لوگ سنڈے کے سنڈے خدمت کرتے ہیں، میں ہر روز خدمت کرتی ہوں. 16 سال ہو گیا ہے خداوند کے گھر کی چابی ملے ہوئے مجھے، اور میں کوئی ان کی پرانی ممبر بھی نہیں تھی، میں بالکل نئی ممبر تھی. لیکن ایک دن ایسی خداوند کے بندہ نے مجھے دیکھا، اور خداوند کے بندہ نے مجھے کہا کہ یہ چابی آپ رکھ لیں، اور خدا نے آپ کو خدمت دی ہے، آپ روز چرچ کھولیں اور روز خداوند کی خدمت کریں. دیکھیں پاک روح جو ہے وہ ہمیں جیسے پالوس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور سچ مجھ خدا یہ میں آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، کوئی فخر کے لیے نہیں بات کہہ رہی، کوئی یہ نہ سمجھے. تو ایک دن خداوند کے بندہ نے جو مجھے میرے لیے بولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شمیم طوفان آئے، آندھی آئے، کچھ بھی ہو جائے، شمیم چرچ کھولتی ہے اور عبادت کو شروع کرتی ہے. تو یہ تب میں نے جب وہ بول رہے تھے تب میں نے کہا خداوند یہ میرا کام نہیں، یہ پاکرو کا کام ہے. پاکرو تو نے مجھے یہ کرنے کا حوصلہ دیا ہے اور میں کرتی ہوں، سارا جلال تجھے ملے. سو خدا ہمیں مصیبتوں میں جانے دیتا ہے تاکہ ہم ثابت قدم ہو جائیں، ہم مضبوط ہو جائیں. سو اس مشکل سے میں نے سیکھا، 2 باتیں میں نے سیکھا. آج میاں بیوی کا جو پرابلم ہے، ان 2 باتوں سے میں نے یہ سیکھا. میں نے کہا کہ خداوند میری دعا بدلی، اور میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ خداوند میرے شوہر کو بدل. میں نے کہنا شروع کر دیا خداوند آپ مجھے بدلیں. اس سے 2 کام ہوئے. میرے شوہر کو لگتا تھا میں اس کی ٹیچر بن رہی ہوں، اور پھر میں نے خود کو بدلا، اور میں اپنے شوہر سے سیکھنے لگی. میں نے کہا اچھا میں کہتی تھی آپ مجھے اس کے کلام کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں آپ مجھ سے بات کریں. تو پھر وہ مجھ سے بات کرتے تھے اور لمبی بات کرتے تھے، اور میں پھر کہتی تھی یہ اس طرح میں نہیں کلام کو سوچتی تھی جس طرح آپ سوچتے ہو. تو بہت ساری خداوند سے میں نے پھر بات کی. خداوند نے مجھے سکھایا کہ میں بیوی ہوں، میں مددگار ہوں. خداوند مجھے حلیم بنا، تو حلیموں کی تربیت کرتا ہے. خداوند تو جو باتیں میاں جو بیوی ہے اس کو خدا نے بڑا رتبہ دیا ہے. بیوی کو خدا نے مددگار، جیسے پاک روح کو مددگار کا ٹائٹل دیا ہے، اسی طرح بیوی کو عین پاک روح کا، کہ پاک روح جیسے پاک روح مددگار ہے ہر ایک بات میں، وہ ہماری کمزوری، ہر ایک کمزوری میں ہمارا مددگار. اس طرح بیوی اپنے شوہر کی ہر ایک کمزوری میں مددگار ہے. بیویاں اپنے شوہر کی مددگار ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم مددگار رہیں ہر ایک بات میں. ہم انہیں سکھائیں نہیں بلکہ ہم ان سے سیکھیں، ہم اتنے ایماندار ہو جائیں کہ وہ بھی بدلیں. سو آج جو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے، کیونکہ ہم بیویاں جس طرح خدا چاہتا ہے ہم کبھی کبھی ویسے نہیں بنتے. ہم ان کے اندر کمزوری دیکھتے ہیں تو ہم، جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں، میں نے اس کو پریشر کے طور پر لے لیا. یہ تو صحیح دعا کرنے والا نہیں، میں صحیح دعا کرنے والی ہوں. تو یہ ایک خدا نے مجھے وہاں سکھایا کہ ایسے نہیں کہو، بلکہ خود کو بدلو. اور میں نے خود کو بدلا، اپنی دعا کو بدلا. سو آج ہم میاں بیوی بات کرتے ہیں کلام کے بارے میں، میں ان سے سیکھتی ہوں، اور میں کبھی ان سیکھنے میں بھی ان کو اپنا پوائنٹ بتاتی ہوں. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم مددگار ہیں، ہم ہر ایک کمزوری میں اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، ہم ہر ایک کمزوری میں ان کا ساتھ دیں، ان کی کمزوریاں گنوانے نہ بیٹھ جائیں، یا
یہ نہ کریں کہ ہم صحیح ہیں، نہیں، بلکہ کمزوری جس طرح پاک روح آہیں بھر بھر کر، جس طرح پاک روح ہماری ہر ایک کمزوری میں جس طور پر ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، پاک روح سکھاتی ہے۔ اگر ہمارا شوہر نہیں جانتا کہ اس طرح خدا میں چلنا ہے تو ہمیں ان کے لیے روزے رکھنا، دعائیں کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا ہمیں مصیبت میں جانے دیتا ہے تاکہ ہم اچھا خاندان بنا سکیں جس میں پاک روح جو ہے وہ شامل ہو۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ آج میں نے اس لیے ٹیسٹمنی دی ہے ان بہنوں کے لیے جن کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہے۔ خدا میاں بیوی کے درمیان تہری ڈوری کی طرح تبھی کام کرتا ہے جب ایک بیوی جسے خدا نے مددگار بنایا ہے وہ حلیم ہو جاتی ہے۔ وہ خدا پھر اس کی تربیت کرتا ہے کہ کس طرح تم نے لے کر فیملی کو چلنا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں فخر کریں، ہم برے حالات میں خداوند کا شکر کریں، ہم شدید دباؤ میں خداوند کہ پاک روح کو موقع دیں کہ پاک روح ہمیں خدا کے ساتھ صلح رکھنے کا فضل بخشے۔ ہم ہر بات میں خدا کا شکر کریں، بغیر تکرار کے، بغیر شکایت کے ہم خداوند کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں، اپنی سلیب خود اٹھائیں، جتنے دکھ آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں خدا کا شکر کریں۔ اب جتنی مصیبتیں میرے اوپر آتی ہیں، میں کبھی بیٹھتی ہوں اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، اور میں خداوند میں ان برے دنوں پر ہنستی ہوں اور میں کہتی ہوں خداوند تیرا شکر ہو، آج یہ برے دن ہے۔ کبھی کبھی بچوں کے، کبھی کبھی شوہر، کوئی بھی خاندانی طور پر حالات برے آ جائیں، کلیسیائی طور پر بھی مجھے پرابلم آ جاتے ہیں کیونکہ میں چرچ میں خدمت کرتی ہوں، تو میں کہتی ہوں خداوند تیرا شکر ہو۔ یہ برے حالات پر میں ہنستی ہوں اور میں ان پر تیرا شکر کرتی ہوں، جس طرح پالوس نے کہا کہ وہ ہمیں چھڑائے گا موت سے، وہ ہمیں چھڑاتا رہے گا۔ خداوند تو نے مجھے چھڑایا ہے، تو مجھے چھڑائے گا اور تو مجھے چھڑاتا ہی رہے گا۔ خداوند میری پیاری بہنوں، ہمیں خداوند مصیبتوں میں جانے دیتا ہے۔ جب ہم مصیبتوں کو دیکھیں، بیماریوں کو دیکھیں، برے حالاتوں کو دیکھیں، خدا کے ساتھ صلح رکھیں، خدا کا شکر کرتے رہیں۔ خدا ہمیں بہت مضبوط بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں بہت بڑا قیمتی ایمان، ایسا ایمان جس کی سطح بلند ہو اور ہم ابلیس کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکیں، اس کے جتنے تیر ہمارے خاندان کی طرف آئے پکڑیں اور اس کو ایسے توڑ دیں، اور بس خداوند ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند ہم سب کو ایسا بننے کا فضل بخشے، اور میری دعا ہے ہم ہمیشہ ہر حالات میں خدا کے ساتھ صلح رکھے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔